नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला आज हम जो पढ़ रहे हैं आदाब ज़िंदगी, उसका जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तौबा व इस्तिग़फ़ार के आदाब। तौबा तौबा किसे कहते हैं? तौबा कहते हैं हम जब अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, तो उसको हम कहते हैं तौबा करना। लेकिन तौबा क्या सिर्फ़ यही है कि हम ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहें या अल्लाह तौबा कहते रहें और हमारे वही अमल रहें, ना हमारी ज़िंदगियाँ बदलें, ना हमारे अखलाक बदलें, ना हमारे किरदार बदलें? तो तौबा के क्या आदाब हैं और तौबा से अल्लाह ताला कितना खुश होता है, आज इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। तौबा की कबूलियत से कभी मायूस ना हो। कैसे ही बड़े से बड़े गुनाह हो जाएं, तौबा से अपने नफ्स को पाक कीजिए और अल्लाह ताला से पुरुम्मीद रहिए। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कभी भी इंसान अल्लाह ताला से मायूस ना हो, तौबा से मायूस ना हो कि पता नहीं अब मैंने इतना बड़ा गुनाह कर लिया तो मेरी तौबा कबूल होगी या नहीं होगी। तो तौबा अल्लाह ताला हमेशा कबूल करते हैं। अल्लाह ताला इतने रहमान और रहीम हैं कि वो अपने बंदे की तौबा के इंतज़ार में रहते हैं। वो इतने रहमान और रहीम है कि जब बंदा गुनाह कर करके अपने रब से दूर होता जाता है तो अल्लाह ताला उसको आवाज़ देते हैं, उसको बुलाते हैं। कुरान में आता है फ़अयना तज़हबून, तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के, अपने करीम रब को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। वो उसी तरह है अल्लाह ताला, जैसे एक माँ अपने रूठे बच्चे के इंतज़ार में कभी दरवाज़ा नहीं बंद करती, उसी तरह अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों के लिए तौबा के दरवाज़े बंद नहीं करते। वो बंदे के लिए दरवाज़े खुले रखते हैं। वो कहते हैं शायद कि दिन का रूठा हुआ गुनाहगार शाम को तौबा कर ले, वो शाम तक वापस आ जाए, कि शायद रात का झूठा गुनाहगार का इंतज़ार करते हैं कि शायद वो दिन को तौबा कर ले। और अल्लाह ताला बंदे की तौबा से इतना खुश होते हैं कि हदीस में आता है कि जैसे एक शख्स हो कोई और वो सहरा में हो और वो ऊँट के ऊपर हो और उस ऊँट के ऊपर उसका तमाम ज़िंदगी का सामान लदा हुआ हो, यानी कि उसका खाना, उसका पीना, और वो उसका ऊँट उस सहरा में खो जाए। अब वो इंतज़ार में बैठा है कि अब तो मुझे मौत ही आनी है। तो वो देखता क्या है कि वो ऊँट वापस आ जाता है, उसके पास वही साजो सामान, यानी कि अपने सामान के साथ आ जाता है। तो वो उससे देखकर इतना खुश होता है, वो कहे कि या रब तू मेरा अल्लाह, मैं तेरा बंदे की बजाय कहे मैं तेरा अल्लाह तू मेरा बंदा, यानी कि उल्टा बोल दे खुशी में। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला भी इतना ही खुश होता है अपने बंदे की तौबा से। वो अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार करता है। आता है कुरान में कि अगर सारे बंदे नेक हो जाएं तो अल्लाह ताला उन सब को ख़त्म कर दे और फिर ऐसी मखलूक को पैदा करे जो अल्लाह ताला से तौबा करे। अल्लाह ताला को तौबा इतनी पसंद है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि शायद कि सारे बंदे नेक होते हैं और किसी से कोई गुनाह होता ही नहीं है और तौबा की ज़रूरत ही नहीं है। तो तौबा हर इंसान की ज़रूरत है और हर बंदा जो है वो कुल्लू बनी आदम ख़त्ताऊन, तमाम बनी आदम ख़ताकार हैं, और लेकिन बेहतरीन ख़ताकार कौन है? जो बेहतरीन तौबा करने वाला है। तो खूब सारी अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए और हमेशा करते रहना चाहिए। और कुरान में आता है कि जब बंदों से कोई गुनाह हो जाता है, कोई ज़्यादती हो जाती है अपने नफ्स के ऊपर, तो वो फिर क्या करते हैं? अल्लाह ताला से तौबा करते हैं। तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को भी कहता है कि कुछ घड़ी ठहरे रहो, अभी इस बंदे का गुनाह मत लिखो, हो सकता है कि ये क्या करे? तौबा कर ले। इतना करीम रब है कि वो क्या करता है? तौबा के लिए फरिश्तों को मोहलत देता है कि अभी इस बंदे के गुनाह को मत लिखो, चंद घड़ियाँ रुक जाओ। वो इतना करीम रब, शहंशाहों का शहंशाह होने के बावजूद भी जो है वो ये कहता है कि बंदा एक बालिश करीब आता है तो वो एक हाथ करीब आता है, बंदा एक हाथ करीब आता है तो वो और आगे करीब आता है और ज़्यादा आता है, बंदा चल के आता है तो कुर्बान जाए उस रब के कि वो दौड़ कर आता है। वो ये नहीं कहता कि मैं तो बादशाहों का बादशाह हूँ, मैं क्यों आऊँ। वो अपने बंदे की तौबा के इंतज़ार में रहता है। तो तौबा इंसान करता रहे और कभी ये ना सोचे कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, ए नबी मेरे बंदों को बता दो कि मैं बड़ा बख्शने वाला
اور بڑا غفور الرحیم ہوں، میری طرف پلٹیں تو صحیح، میری طرف لوٹیں تو صحیح۔ تو ایسے کریم رب کو چھوڑ کر انسان کہاں بھاگے گا اور کدھر جائے گا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یعنی کہ ہم دنیا کی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی چکا چوند میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرے جا رہے ہیں، اور ہمارا رب ہمارے انتظار میں ہے۔ کون بلاتا ہے؟ سوچئے کون بلاتا ہے؟ ہاں شاید ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو ماں باپ ہی بلا لیتے ہیں اپنے بچوں کو گھر پہ کہ آ جاؤ، اور انتظار میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی انتظار میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ کے آ جاؤ، بھاگ کے آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی باہیں پھیلائے انتظار کر رہا ہے۔ آ جاؤ، تمہاری بہت دشمن ہے، یہ نفس تمہارا دشمن، یہ شیطان تمہارا دشمن، یہ ماحول تمہارا دشمن ہے نا، تمہاری کوئی یہاں فریاد نہیں سنے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بار بار سیل لگاتا ہے کہ کسی طرح بندے توبہ کر لیں، کسی طرح واپس آ جائیں۔ دنیا کا کوئی قانون ایک غلطی پر معاف نہیں کرتا، ہے نا؟ کوئی دنیا کا قانون معاف کرتا ہے کہ بھائی آپ نے پہلی بار چوری کی ہے تو چلو بھائی جج صاحب کہیں کہ نہیں چلو میں نے معاف کر دیا، پہلی بار قتل کیا ہے چلو میں نے معاف کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحمان اور اتنا رحیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرتے رہنا ہے۔ سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیے کہ توبہ جب بھی کریں تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ رحمت سے نا امید نہ رکھیں کہ پتہ نہیں میرا گناہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا، ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، ایک عجیب و غریب واقعہ سنایا تھا جو کہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اور آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، تو وہ بہت پچھتاتا ہے 99 قتل کرنے کے بعد، اور کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کر دیے۔ لوگوں سے پوچھتا ہے کیا کوئی ایسا ہے جو مجھے بتائے کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو لوگ کہتے ہیں ہاں فلاں جگہ ایک راہب ہے، جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ جاتا ہے اور ان راہب سے کہتا ہے کہ مجھ سے 99 قتل ہو گئے ہیں، میری کیا توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ کہتے ہیں 99 قتل کر کے تم ابھار، تمہاری کوئی توبہ وبہ نہیں ہے۔ اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کو مایوس کر دیتے ہیں کہ اب کوئی توبہ نہیں۔ وہ پھر کیا کرتا ہے غصے میں ان کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ اب کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے۔ اب وہ بڑا پھر پشیمان ہوتا ہے، پھر سچی توبہ کرتا ہے۔ تو پھر اس سے کہا جاتا ہے، پوچھتا ہے وہ لوگوں سے کہ بھائی کوئی ایسے عالم مجھے بتاؤ، تو وہ ایک عالم راہب بتاتے ہیں، وہ جاتا ہے ان کے پاس، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو اور اس بستی کو چھوڑ دو جس میں تم رہ کر گناہ کر رہے ہو۔ تو وہ اس بستی کو چھوڑ کر جانے ہی والا ہوتا ہے کہ راستے میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ تو پھر دونوں طرح کے فرشتے آ جاتے ہیں اس کی جان نکالنے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے، جو گناہ گاروں کے آتے ہیں وہ بھی اور جو نیکوں کے آتے ہیں وہ بھی، اور ایک بحث چھڑ جاتی ہے فرشتوں کے بیچ میں کہ یہ گناہ گار تھا، تو ایک کہتے ہیں کہ نہیں اس نے توبہ کر لی تھی۔ بہرحال اس کا انجام پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ زمین وغیرہ ناپی جاتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ اس کے قدم کس طرف تھے؟ اس طرف تھے گناہوں کو چھوڑنے کی طرف تھے، گناہوں کی بستی کو چھوڑ کر وہ جو ہے وہ نیکوں کی بستی میں جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام کیا کرتے ہیں؟ خیر پہ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ 99 یا 100 قتل کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہمیں 2 ایکسٹریم پر لے کر جاتا ہے۔ ایک ایکسٹریم کیا ہوتی ہے کہ ارے تم تو بالکل گناہ گار ہی نہیں ہو، تم تو بڑے نیک ہو، اور جو تم کر رہے ہو وہ بہت اچھا کر رہے ہو۔ ہمارے گناہوں کو مزین کر کر کے شیطان دکھاتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ توبہ ہی نہیں کرتا اللہ سے، اور بے خوف ہو جاتا ہے، اور اس کو گناہ ہی نہیں لگتے۔ اور دوسری ایکسٹریم کیا ہوتی ہے کہ وہ اتنا شیطان مایوس کر دیتا ہے کہ نہیں تم سے زیادہ تو کوئی گناہ گار ہی نہیں ہے، اب تو تمہاری توبہ قبول ہی نہیں ہوگی، تم نے تو یہ گناہ کر دیا، تم نے تو وہ گناہ کر دیا۔ تو یہ بھی ایک الگ ایکسٹریم ہے۔ سوچئے کہ ہمیں نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہنا ہے۔ یعنی کہ مومن کی زندگی کیسی ہونا چاہیے؟ خوف کے اور طمع کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ اپنے گناہوں سے ڈرتا رہے، اللہ کے عذاب سے خوف کھاتا رہے، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید بھی نہ ہو۔ اپنے گناہوں پہ تو یہ ضرور سوچیں اور پشیمان ہوں کہ ہم نے اتنے گناہ کریں کہ ہم جو ہیں وہ ہم لائق نہیں ہیں، اس لائق کہ اللہ ہمیں معاف کرے، یا ہم جنت کے لائق نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رکھیں کہ اللہ میرے گناہ تو اتنے ہیں، لیکن تیری رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے اور تو مجھے معاف کرنے والا ہے۔ اور وہ اس رحمت کے وہ بار بار ہمیں نظارے دکھاتا ہے،
وہ ہمیں ایسے ایسے موقع دیتا ہے. وہ ہمیں قرآن میں دیکھیے کیسے کیسے بلا رہا ہے. کبھی کہہ رہا ہے ففروا الی اللہ، دوڑ کے آ جاؤ میرے پاس. کبھی کہتا ہے وسارعوا الی مغفرت، مغفرت کی طرف دوڑو. وہ بار بار کبھی سیل لگاتا ہے، کبھی رمضان لے آتا ہے کہ رمضانوں میں بھائی معاف کر لو. شیطانوں کو بند کر دیتا ہے کہ چلو بھائی بندو اب تم جو ہے وہ نیکیاں کر لو. کبھی ایک حج سے دوسرے حج کے بیچ کے گناہ معاف کر دیتا ہے، کبھی ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، کبھی ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے، حتیٰ کہ وضو تک سے انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، انگلیوں سے، ناخنوں سے، آنکھوں سے، ہے نا. کبھی لیلۃ القدر کی عبادت کے ذریعے معاف کر دیتا ہے، کبھی مصافحہ کرنے سے 2 مومنوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. کہیں ذکر اور اذکار بتا دیے کہ تم یہ اور ذکر اور اذکار کرو گے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو گے، سمندر کے جھاگ کے برابر تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کبھی عشرۂ ذوالحج لا کر ہمارے گناہوں کی معافی کے ذریعے لگا دیتا ہے، کہیں حدوں کے ذریعے، کہیں کفاروں کے ذریعے. لیکن ہم اس بدصورت زندگی میں، اس بدصورت دنیا کے چکر میں اتنے کریم رب کو چھوڑ چھوڑ کر ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہے نا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے. تو اور اس میں نمبر 1 کیا ہے کہ اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو. کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہائے مجھ سے بہت گناہ ہو گئے ہیں، اب میں شاید اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. پھر توبہ جو کریں وہ نہایت سچے دل سے کریں، خلوص کے ساتھ توبہ کریں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ کے آگے سچی اور خالص توبہ کرو. تو سچی اور خالص توبہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، اس کی بھی کچھ جو ہیں وہ طریقے ہیں. میں نے بتایا تھا جیسے شروع میں کہ صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ توبہ کرتے جاتے ہیں اور کام ہمارے وہی ہوتے ہیں. تو اس میں نمبر 1 یہ کہ انسان واقعی اپنے گناہوں کے احساس پر شرمندہ ہو، اسے یہ احساس ہو کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوئے. ہم کبھی کبھی ہمیں یہ تو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے رہتے ہیں؟ بس استغفار ضرور پڑھتے رہتے ہیں، اور ہمیں کہیں سے کہیں تک ہمارے دلوں میں ہمارے گناہوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا. تو ہم اپنے گناہوں پر احساس کرتے ہوئے شرمندگی ہو، ہمیں ندامت ہو، آنکھ سے آنسو ہو کہ ہاں ہم نے گناہ کرے ہیں. نمبر 2 یہ کہ آئندہ گناہ سے بچنے کا پختہ عزم ہو، ہے نا. یہ نہیں کہ ابھی تو استغفار کر لیا، اگلی بار پھر میں یہی کروں گی. دل میں کہیں نہ کہیں ایک ہے یہ چیز کہ چلو پھر کر لوں گی، پھر توبہ کر لوں گی. نہیں، اسی وقت ہمارے دل میں جب ہم توبہ کر رہے ہیں تو اس گناہ کو چھوڑنے کا کیا ہو؟ پکا پختہ عزم ہو. اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں اپنے دل میں کہ اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گی. اور تیسری چیز کیا ہے کہ اپنی اصلاح کریں، اپنی زندگی کو سنواریں اور سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کریں. وہ توبہ ہی انسان کی کیا کہ جس سے انسان کی زندگی بدلے ہی نا. توبہ بھی کر لی اور زندگی بھی اسی ڈھب پہ چل رہی ہے، توبہ کی تسبیح بھی پڑھے جا رہے ہیں اور کام بھی وہی ہوتے جا رہے ہیں، صبح بھی ہماری وہی ہے اور شام بھی وہی ہماری ہے. تو یہ پھر توبہ نہیں ہے. توبہ ہوتی ہی وہ ہے کہ جس کے بعد انسان بدل جاتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، یعنی کہ سیاہ نقطہ لگتا جاتا ہے. اور وہ نقطہ اتنا لگتا جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیتا ہے. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطے لگتے 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 دل سیاہ ہو جاتے ہیں، دل کالے ہو جاتے ہیں. اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ المطففین میں فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے برے کرتوتوں کے زنگ چڑھے ہوئے ہیں. تو انسان کے گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ دل کالے ہو جاتے ہیں. بے حیائیوں سے، بدعات سے، لغویات سے، جھوٹ سے، غیبتوں سے، برے گناہ پہ گناہ انسان دن اور رات کرتا جاتا ہے اور وہ کالے نقطے لگتے جاتے ہیں. اسی طرح اپنی توبہ پہ کیا رہیں؟ قائم اور دائم رہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پھر سے انسان سے وہ گناہ دوبارہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ ہو جائے تو پھر سے دوبارہ اللہ سے توبہ کریں. لیکن یہ نہ ہو کہ جس وقت توبہ کر رہے ہیں اس وقت یہ سوچ ہو دل میں کہیں نہ کہیں کہ میں پھر سے یہ والا کام کروں گی تو ضرور، کرنا تو ہے ہی مجھے، ہے نا. تو اللہ سے پکا عہد کر کے توبہ کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ توبہ استغفار برابر کرتے رہیں، ہے نا. صبح سے لے کر شام، شام سے لے کے صبح،
مطلب ہمیں استغفار کی اتنی ضرورت ہے کیونکہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں کہ ہم شاید قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، ہے نا؟ اور اتنا ہمارا رب قریب ہے، اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہم اوروں کے در پہ چلے جائیں، وہ ہمارے کچھ کر دیں گے، ہے نا؟ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، ہے نا؟ تو اللہ تو بہت قریب ہے، اللہ تو بہت قریب ہے ہمارے، وہ ہماری توبہ کو سنتا ہے۔ تو ہم کیا کریں، اسے توبہ کرتے رہیں اور کرتے رہیں، یہ نہ سوچیں کہ میں اب بعد میں توبہ کر لوں گی، میں حج کر کے کر لوں گی۔ ہمیں موت کا کچھ نہیں پتہ، اور کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں تو جنت حرام ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ شرک، کہ اگر انسان شرک کرتا ہوا مر گیا اور اس نے توبہ نہیں کی اپنی زندگی میں جو شرک ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ تو ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ کرتے رہیں، کیا پتہ ہماری زندگی کا کون سی سانس آخری ہو، کون سا لمحہ آخری ہو، تو ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں۔ پھر ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کچھ جنگی قیدی گرفتار ہو کر آئے تھے، ان میں سے ایک عورت بھی تھی جس کا دودھ پیتا بچہ گم گیا تھا اس سے، وہ ماری اور بالکل تڑپتی ہوئی ادھر سے ادھر پھر رہی تھی، حتیٰ کہ اس کو اس کا بچہ مل جاتا ہے اور اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پوچھتے ہیں صحابہ سے کہ ہمارا کیا جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو کبھی آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھینکنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ تو جان کی بازی لگا کر اس کو بچا لے گی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ اپنے بندے سے اس سے بھی کہیں زیادہ رحیم اور مہربان ہے جتنی کہ یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے۔ یعنی کہ ایک 70 بار تو ہم کہتے ہیں 70 ماں سے بھی 70 بار، تو یہ 70 کا تو الفاظ نہیں آتا ہے کہیں پر بھی ہمیں کسی حدیث میں، لیکن 70 عربوں میں بولا جاتا تھا بہت زیادتی کے لیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ہزاروں بار ہم نے یہ کہہ دیا، ہزاروں فون کر لیا تمہیں، تو ہم ہزاروں تو نہیں کرتے ہیں، ہے نا؟ تو وہ ہزاروں ہم کیا بولتے ہیں، ہماری لینگویج ہے کہ ہم اگر ہمیں بہت زیادہ کچھ کہنا ہوتا ہے تو ہم ہزاروں بار کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح عربوں میں بولا جاتا تھا 70، لیکن اس میں حدیث میں 70 بھی نہیں آیا ہے۔ تو اللہ اتنا رحمان ہے، اور اس کا اندازہ ہم اسی بات سے اللہ کی رحمت کا لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے کتنے حصے ہیں؟ 100 حصے ہیں، اور ان 100 میں سے صرف ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ڈالا ہے، اس ایک میں سے بھی وہ حصہ اتنا تقسیم ہوا ہے، وہ ایک حصہ کہ ایک انسان، ایک درندے، ایک چرند، ایک پرند، ایک مویشی، ایک جن، سب کے اندر وہ حصہ ہے۔ اور اسی وجہ سے شیر اور چیتے اور درندے بھی اپنے جانوروں کو پھاڑ کے نہیں کھاتے، وہ بھی اپنے جانوروں کو وہ بچوں کو پیار کر رہے ہوتے ہیں، چاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا رحم ہے کہ اللہ کی رحمت کے ایک حصہ اتنا وسیع ہے، تو سوچیے جس کے پاس 99 حصے اور ہوں گے اور وہ ایک حصہ پھر قیامت کے دن اس کے پاس واپس آ جائے گا اور پورے 100 حصے ہوں گے، تو وہ اپنے بندوں پر کتنا رحم کرے گا اور کتنا زیادہ رحم کرے گا۔ پھر اسی طرح جو گناہگار توبہ کر کے اپنی زندگی کو سیدھا راہ پر لے آئے، اسے کبھی بھی پچھلے گناہوں کے تانے نہ دیں۔ یہ نہ کہیں تم تو اتنی گناہگار تھیں، تم تو ایسی تھیں، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ ہم اس طرح سے لوگوں کو پچھلے گناہوں پر تانے دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ نہ سوچیں کہ اس نے ایسا گناہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس نے کیا پتہ کتنی توبہ کی ہو، کتنے تہجدوں میں اٹھ کے وہ رویا ہو، کتنے اس نے اللہ کے آگے آنسو بہائے ہوں، اللہ کی نظر میں آج وہ کتنا اس کا کیا مقام ہو، لیکن ہم اس کے تانے دے کر پچھلے گناہوں کے خود گناہگار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ کیا پتہ اللہ کی نظر میں اس کا کیا مرتبہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ کرتے رہیں، اور کبھی کسی گناہگار کو بھی اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ سیدھی راستے پہ آ چکا ہے، اب اس نے توبہ کر لی ہے، تو اس کو ہم تانے نہ دیں، اس کو ہم یہ نہ کہیں کہ ہائے تم ایسی تھیں، تم ویسی تھیں، تم بھول گئی، ہے نا؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو توبہ میں 2-3 چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ سچی توبہ ہو، توبۃ النصوحہ ہو، اس میں ندامت ہو اپنے گناہوں پر، رونا ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، پھر دوبارہ وہ گناہ سے بچنے کا پختہ عہد ہو، اور تیسرا کہ اپنی زندگی کو اس کے بعد بدلنا ہی بدلنا ہے، اس کے بعد انسان کو اپنے آپ کو پلٹنا ہے نا؟ اور اس کے لیے کیا کریں کہ صرف یہ نہ ہو کہ ہمارے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں 1.25 لاکھ کے ختم ہمارے یہاں ہو رہے ہوتے ہیں، کس کے؟
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بے شک یہ بہت بڑا استغفار ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے جو ہے یونس علیہ السلام کو نجات دے دی تھی۔ لیکن یونس علیہ السلام نے اپنے گناہوں کا اصرار کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو پاک ہے، میں نے ہی اپنے نفس پر ظلم کیا۔ لیکن کیا جس وقت ہمارے گھروں میں یہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں 1.25 لاکھ کے، کیا ہمیں اس وقت اپنے گناہ یاد ہو رہے ہوتے ہیں، یاد آ رہے ہوتے ہیں؟ کسی ایک کو بھی کوئی گناہ یاد آ کر وہ یہ پڑھ رہا ہوتا ہے؟ نہیں، ہم تو چائے پی رہے ہوتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں، اور وہ دانے یا وہ گٹھلیاں یا بیج جن پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ گرا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ دل سے ہونا چاہیے توبہ کا اصل جو ہے وہ ہونا ہی مرکزی دل ہے، کہ دل سے ہم جو ہے وہ توبہ کریں۔ اور اگر اس کے بعد بھی انسان توبہ نہ کرے، اپنے کریم رب کو چھوڑ کر جو ہے وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتا رہے، یہ انسان اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے کہ جب انسان توبہ نہیں کرتا، تو یاد رکھے کہ ان عذاب ربک لشدید واللہ عزیز ذو انتقام وللہ الواحد القہار، یعنی کہ اللہ کی شدید پکڑنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ بڑا زبردست انتقام لینے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے۔ جہاں وہ رحمان اور رحیم ہے، تو آج تمہیں اس نے تھوڑا سا اقتدار دے رکھا ہے، آج تم عدالتیں خرید سکتے ہو، آج تم اپنے کام نکلوا سکتے ہو، آج تم لوگوں کی نظروں میں اچھے بن سکتے ہو، لیکن جب عدالت الہی قائم ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا، اور پھر وہ تمہیں پکڑنے پر قادر ہوگا۔ اور ایک اور چیز کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا اعمال نامہ دیکھ کر خوش ہو جائے اس دن، قیامت کے دن، اس دن تو انسان بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوگا، تو وہ کیا کرے؟ وہ کثرت سے استغفار کرے، کیونکہ جتنا استغفار کرا ہوگا اتنا ہی آپ اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ اور صبح اور شام استغفار کرنا چاہیے، اور وہ استغفار ہمارے صبح شام کے اذکار میں بھی ہے، اور اس کے لیے بڑی خوبصورت احادیث بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے صبح ان کو کہہ لیا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ جنت والوں میں سے ہے۔ اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں اس کو پڑھ لیا، پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، تو وہ جنت والوں میں سے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سید الاستغفار کی اتنی فضیلت ہے نا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو اس استغفار کو اپنے صبح شام کے اذکار کے ساتھ ضرور پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی دل میں خیال بھی آیا کرے برائی کا تو فوراً توبہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت زیادہ توبہ استغفار کرنے والا بنا دے۔ میں آپ لوگوں کو ایک پلے لسٹ بھیج رہی ہوں اس کی، تو اس پر آپ جو ہیں وہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل تک اپلوڈ ہو جائے گی، آپ اس پر سن سکتے ہیں۔ اور ابھی ہماری سیریز جو چل رہی ہے اس کی سیرہ کی، اس میں حضرت کعب بن مالک کی توبہ کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے، وہ ابھی آج ہی مطلب اسی ہفتے اپلوڈ ہوا ہے، اس کو بھی آپ ضرور سنیے، انس اسلامک کلاسز کے چینل پہ ہے وہ، تو میں آپ کو پلے لسٹ بھیج رہی ہوں اس کی آداب زندگی کی۔ پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔